दोस्तों, आज माह रजब का वो मुबारक और बाबरकत दिन तशरीफ ला चुका है जिसका हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतजार था। दोस्तों, आज माह रजब की 16 तारीख है और तीसरा जुम्मतुल मुबारक का दिन तशरीफ ला चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये एक लाडली तस्बीह का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने के बाद पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। अल्लाह वालों, आज का दिन कबूलियत का दिन है। आज का दिन बड़ी मुराद का दिन है। आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से खजाने लूटने का दिन है। मैंने खुद आज के दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार किया है। एक एक दिन गिनकर मैंने माह रजब की 16 तारीख का इंतजार किया कि कब माह रजब की 16 तारीख आए और ये खास अमल, ये खास वजीफा मैं पढ़ूं। अल्लाह वालों, ये तस्बीह इतनी खास है, ये तस्बीह इतनी जामे है कि जो बंदा भी इस तस्बीह को सिर्फ एक बार पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमत की बारिश फरमाते हैं। अल्लाह वालों, ये अमल सिर्फ 30 सेकंड का है। ये वजीफा जिस घर में आज माह रजब की 16 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ा जाता है, उस घर के तमाम मसाइल का खात्मा हो जाता है। मैं किसी एक मसले की बात नहीं कर रहा। अल्लाह वालों, आपके घर के जो भी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह आज इस अमल की बरकत से खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी तस्बीह पढ़ने की देर है। ये अमल माह रजब की 16 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर में पढ़ा जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर के तमाम मसाइल का खात्मा हो जाता है। तमाम बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं। तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाता है। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज माह रजब की 16 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, ये अमल सिर्फ 30 सेकंड का है। ये तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। ये तस्बीह कुरान मजीद का एक ऐसा राज है जिसे पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो भी मांगता है मुस्तजाबुद दावत बन जाता है। लोग पूछते हैं कि मुस्तजाबुद दावत होता क्या है, यानी कि ये वजीफा इतना खास है, आप जो भी मांगते हैं आपको फौरन मिल जाता है। हर शे आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाती है। हर शे आपके मुकद्दर में लिख दी जाती है। अगर आज कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अगर आज कोई रब्बे करीम से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है, आज हर कोई चाहता है कि वो जहां बैठे उसकी इज्जत हो, हर कोई उसकी बात सुने, हर कोई उसको आला मकाम पर देखना चाहता है, तो ये वजीफा आप ही के लिए है। ये वजीफा मेरी तमाम बहनें अपने बेहतरीन रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं। वो बेटियां, वो बहनें जो अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं। रिश्ता होता है तो टूट जाता है, या रिश्ता आता है तो लोग देख कर चले जाते हैं, बात बनते बनते रह जाती है, या बास औकात तो बेटियों को ऐसे मसाइल सामने आते हैं कि लोगों के घर में रिश्ते तक नहीं आते। तो वो आज माह रजब की 16 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन बेटियां खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, बेहतरीन रिश्ते खुद चलकर आपके घर के आएंगे। इसके अलावा अगर आज आप रब्बे काबा से रिस्क और दौलत की डिमांड करते हैं, आज हर घर की जरूरत पैसा है, हर शख्स की जरूरत पैसा है। हर किसी के मसले मसाइल पैसों से शुरू होते हैं और पैसों पर ही आकर खत्म हो जाते हैं। बेशक पैसों के बगैर जिंदगी नामुमकिन है, लेकिन हकीकत ये है कि ये पैसा, ये रिस्क, ये मालो दौलत रब की तरफ से है। तो फिर इसलिए रब को मनाना जरूरी है, इसलिए रब को राजी करना जरूरी है। बेशक मेहनत में अजमत है, लेकिन जब तक रब की रजा नहीं होती, आपकी मेहनत का सिला भी आपको दिया नहीं जाता। इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है। एक सफेद कलर का कॉटन का सूट पहनकर एक बंदा बड़ी गाड़ी में आता है, दफ्तर जाता है, 1-2 घंटों के बाद वापिस अपने घर चले जाता है। एक मजदूर सुबह 8-9 बजे से लेकर शाम 6-7-10 बजे तक भी काम करता है, धूप में, गर्मी में पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उस सफेद कॉटन का सूट पहने हुए बंदे से बहुत ही कम कमाता है। हालांकि मेहनत और मजदूरी वो दूसरा बंदा कर रहा है, लेकिन जो सेठ होता है,
کہیں نہ کہیں ان کی نسلوں میں سے کسی نہ کسی نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بندے نے محنت کری، ایک بندے نے اللہ پاک کو راضی کیا، پوری نسل آرام سے کھا رہی ہے، پوری نسل عزت کی روٹی کھا رہی ہے، لیکن جو مزدور ہے، جو محنت کرنے والا ہے، اس پر بھی رب کا فضل ہے، لیکن اس نے رب کو راضی نہیں کیا، کہیں نہ کہیں اس نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا ہے، اپنی قوت بازو پہ کہیں نہ کہیں وہ گھمنڈ کر رہا ہے، یا پھر نمازوں میں سستی کر رہا ہے، یا پھر رب کے راستے میں اس نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرا ہے کہ رب کی ناراضگی آ گئی ہے، یا تو پھر اس کی نسلوں میں سے کوئی ایسا جاہل ضرور ہوگا جس نے رب کو ناراض کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ والوں نسل در نسل غلامی آتی گئی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا، رب سے رو رو کے مانا، رب کو رونا پسند ہے، جو رب کے آگے روتا ہے نا، رب پسند فرماتا ہے، رب اس پر اپنا فضل فرماتا ہے، اور یقین کرے رب اس کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، اور پھر اس کے رونے کے صلے میں اللہ پاک اس کو اس طرح سے نوازتا ہے، اس طرح سے اللہ پاک اس کو روزی دیتا ہے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 16 تاریخ ہے، اور یہ تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ دن بہت خاص ہے، یہ دن بہت فضیلت رکھتا ہے، یہ دن اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ کو اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ پر کس طریقے سے مہربان ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص تسبیح، یہ لاڈلی تسبیح، یہ جادوئی تسبیح میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، میرے مولا تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، آج جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، مومنوں کی عید کے دن کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، امت محمدی کی خیر فرما، امت محمدی کے اوپر فضل کی بارش فرما، میرے مولا غیبی مدد عطا فرما، امت محمدی کے لیے مدد کا بہترین انتظام فرما دے، میرے مولا جو بھی اس وقت مسلمان کفار سے برسر پیکار ہیں ان کی مدد فرما، میرے مولا جس طرح سے تو نے لاس اینجلس کو تباہ کر دیا، اسی طرح سے میرے مولا جو بھی دشمنان اسلام ہیں ان سب کو نیست و نابود کر دے، میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بھی تکلیف میں ہیں، جو میرے بہن بھائی بے روزگار ہیں، روزگار نہیں ملتا، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، میرے مولا بہترین روزگار کے ان کے لیے ذرائع عطا فرما، ایسا بابرکت، ایسا صالح رزق عطا فرما جس کو کھانے کے بعد میرے مولا وہ ناشکری نہ کرے، وہ تیری ناشکری نہ کرے، وہ تیری عبادت بھی کر سکے، ہمیں ایسا پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا، میرے مولا نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی جو آذان سے شروع ہوئی ہے اس کو کلمے پہ ختم فرمانا، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، تو اس لیے آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور لکھنا ہے اور دعاؤں میں شامل بھی ضرور ہونا ہے۔ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ ہے اور یہ تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔
آپ لوگ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات 10 11 12 بھی بج جائیں تب بھی آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور جو آپ کی توفیق ہو اس کے مطابق چھوٹا موٹا صدقہ اللہ کی راہ میں آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ اب اللہ والوں باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا یا کوئی خاص بات وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اور یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں، یہ تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجئے گا۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن رب کعبہ کو رب کعبہ کے مہینے میں یعنی کہ سبحان اللہ سے پکاریں گے، آج کا مہینہ جو ہے وہ رب کعبہ کا مہینہ ہے، اور رب کی جب آپ لوگ تعریف بیان کریں گے، رب کی جب آپ لوگ پاکی بیان کریں گے، رب کی جب آپ لوگ بڑائی بیان کریں گے تو اللہ والوں رب راضی ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے تو پھر اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اکثر ہم جب رب کی کسی نعمت کو دیکھتے ہیں، رب کی کسی معجزے کو دیکھتے ہیں، یا رب کی کوئی بنائی ہوئی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، یعنی رب جو ہے وہ پاک ہے، یعنی ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ رب کی تعریف بیان کرتا ہے، آج رب کریم کا کہنا ہے کہ جو بندہ میرے خلاف کسی کو ٹھہراتا ہے یعنی شریک بناتا ہے، مجھ میں اپنے ہاتھوں سے بت تراش کرتا ہے، تو اللہ والوں اللہ پاک اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا، اس بندے پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کریم اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ آج رجب کے مہینے میں سبحان اللہ رب کریم کو منانے کا ایک ایسا خاص راز ہے، رب کریم کی تعریف بیان کرنے کا ایک ایسا خاص عمل ہے کہ اگر آپ سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھتے ہیں تو آپ رب کریم کے قریب ہو جاتے ہیں، رب کریم کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے اسے ملتا چلا جاتا ہے۔ ایک ماں کا لاڈلا بچہ ماں سے کچھ بھی مانگے، ماں اپنی غربت میں اپنے تن من دھن کو بیچ کر
اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور رب کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رب کریم تو بے شمار دینے والا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ صرف 11 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان سے پڑھیے گا، اس نیت سے پڑھیے گا کہ آپ رب کریم کو راضی کرنے بیٹھے ہیں، آپ رب کریم کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، آپ رب کریم کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رب کو راضی کر لیے گا، رب کریم کو منا لیجئے گا۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کو اللہ اکبر کے نام سے پکارتا ہے تو رب بڑا خوش ہوتا ہے، اس بندے پر اپنی رحمت کی بارش فرماتا ہے اور اس پر بارش کے قطرے چھما چھم برستے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی عظمت کا ذکر کرتا ہے تو رب کریم اتنا راضی ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کو بدل دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب انسان رب کی کسی نعمت کو دیکھتا ہے، رب کی کسی معجزے کو دیکھتا ہے، یا پھر وہ بندہ کبھی زمین پہ گر جاتا ہے، یعنی اس کی آڑ میں کچھ ٹھوکر لگے اور وہ گر جائے تو وہ اللہ اکبر کہے اور کھڑا ہو جائے۔ اور جو بندہ بھی اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتا ہے، یا پھر کوئی ایسا معجزہ دیکھے جو دیکھ کر وہ ہل جائے، یا خوبصورت چیز دیکھے تو بندہ یا تو سبحان اللہ کہتا ہے ورنہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 16 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ اکبر سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے اور زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ اللہ اکبر ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کے مہینے میں 16 رجب جمعۃ المبارک کے دن اللہ اکبر کو صرف 11 بار پڑھتا ہے تو رب کریم کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی رحمتوں کو، برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بندہ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اللہ اکبر کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھ کے دیکھ لے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتہ آپ کے ارد گرد مقرر ہو جائے گا۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے، یعنی قل هو اللہ احد کا وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی خاص سورت ہے، ایک ایسی مجرب سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پاک کا یعنی 10 سپارے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور جب یہی سورت جمعۃ المبارک کے دن پڑھی جاتی ہے تو 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ 3 بار
सूरतुल इखलास पढ़ेगा तो उसको एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। और जब यही सूरह मुबारक 3 बार जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ी जाएगी तो उसको एक कुरान का नहीं 70 कुरान पाक का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये सूरतुत तौहीद है। ये सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन की सूरत है। जिस तरह से माह रजब का महीना अल्लाह का है, इसी तरीके से इस सूरत का तारुफ भी रब का है। तो आप लोगों ने किस तरीके से अमल करना है, ये जरा ध्यान से मुलाज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 बार हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरतुल इखलास को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है, यानी 100 बार आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये ऐसी खास सूरत है, जब कोई बंदा सूरतुल इखलास को जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ता है, माह रजब की 16 तारीख को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल का रिस्क अता करते हैं, रिस्क हलाल अता करते हैं और ऐसा पाकीज़ा बाबरकत और ऐसा बरकत वाला रहमत वाला साले रिस्क अता फरमाते हैं, जिसको हासिल करने के बाद ना तो वो घमंड करता है और ना ही इबादत से गाफिल रहता है और ना ही रब की नाशुक्री करता है। यानी अगर आप लोग पाकीज़ा और ताहिर रिस्क कमाना चाहते हैं, ऐसा रिस्क जिसको हासिल करने के बाद आप अल्लाह पाक की नाशुक्री ना करें, आप नमाजें ना छोड़ें, आप रोजे ना छोड़ें, आप यानी कि फिरौन ना बने, तो अल्लाह वालों सूरतुल इखलास पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे और कोई छोटा मोटा सदका आप लोगों ने लाजमी करना है। इंशाअल्लाह वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सूरतुल इखलास पढ़ने वाला यकीन करे अल्लाह पाक से अगर करोड़ों भी मांगता है ना, तो मेरा रब उसको देता है, रब अता फरमाता है। क्योंकि सूरतुल इखलास इतनी खास सूरत है कि जब कोई बंदा इस सूरत को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होते हैं, इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो बंदा जो भी मांगता है आसमान से फरिश्ता जमीन पर नुज़ूल करता है और उस बंदे के इर्द गिर्द खड़ा हो जाता है और वो जो हाजत लिखते हैं, जो हाजत बोलता है, वो लिखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पहुंचते हैं और रब कहते हैं कि कबूल व मंजूर फरमा लो। यानी उसकी दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे वो मुस्तजाबुद दावत हो जाता है। उसके अलावा सूरतुल इखलास पढ़ने से आपको 30 कुरान पाक का सवाब तो फौरन मिल जाएगा, 33 कुरान पाक का सवाब मिल जाएगा। लेकिन ये जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ रहे हैं तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी सोचें कमो बेश आपको 250 कुरान पाक का सवाब मिलेगा। अल्लाह वालों, ये इतना मुबारक दिन है, ये इतना खास दिन है। और आज की जो घड़ियां हैं, यकीन करें अगर किसी ने गफलत में गुजार दी, अगर किसी ने अब तवज्जो नहीं करी, लापरवाही करी, दुनिया के कामों में मसरूफ रहा, यकीन करो बहुत पछताएगा। क्योंकि ये वो तस्बीह है, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह वालों के वजीफे हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा हुआ वजीफा है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सूरतुल इखलास इतनी खास सूरत है कि अगर इसकी फजीलत के बारे में बताना शुरू करूं तो अल्लाह वालों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आपको इतना कहूंगा कि आज सूरतुल इखलास पढ़ने वाला अल्लाह पाक के करीब हो जाएगा। पहले नंबर पे सुभान अल्लाह पढ़ना है, दूसरे नंबर पे अल्लाह अकबर पढ़ना है, तीसरे नंबर पे सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है। उसके बाद फिर आखिरी अमल यानी चौथा वजीफा, आज माह रजब की 16 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन का चौथा और आखिरी अमल कौन सा है, आपने आखिरी नंबर में कौन सा मुश्किल कुशा वजीफा पढ़ना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। क्योंकि ये वजीफा पढ़ने के बाद आपके गैब से रास्ते बनेंगे, गैब से रिस्क मिलेगा, गैब से आप अल्लाह पाक से जो मांगेंगे आपको मिलेगा। क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत खास नाम हैं। आप लोगों ने या वहाबू और या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। या वहाबू का मतलब है बहुत ज्यादा देने वाले, या रज़्ज़ाकू का मतलब है ए रोजी देने वाले। अल्लाह वालों, माह रजब का महीना बीज बोने का महीना है। उसके बाद जो महीना आएगा यानी माह शबान का जो महीना आएगा, अल्लाह वालों वो फसल
پکی پلائی کا مطلب پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اس کی آبیاری کا مہینہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ آئے گا رمضان کا وہ فصل کاٹنے کا ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو خاص عمل میں بتانے جا رہا ہوں، پہلے نمبر میں سبحان اللہ پڑھا، یعنی رب کی پاکی بیان کری، پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا، رب کی بڑائی بیان کری، پھر آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف پڑھی، اللہ پاک کی توحید بیان کری۔ اب آپ لوگوں نے یا وہاب اور یا رزاق، اللہ پاک کی 2 صفاتوں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جو عمل بتا رہا ہو، دیکھیں اللہ والوں کا وظیفہ ہے، کامیابی تو ملنی ہے، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آپ کو کیا کامیابی نہیں ملے گی۔ اور اگر کوئی یہ بات بولے کہ مجھے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا، آپ خود بتائیں کہ غلطی قرآن کی ہے یا غلطی اللہ پاک کے صفاتی نام کی ہے؟ غلطی ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہماری ہوتی ہے، ہم دوسروں کے اندر غلطیاں ڈھونڈتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بتانے والا صحیح نہیں ہے۔ بھائی میں نے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھائی ہے، ہر ایک چیز ڈیٹیل میں سمجھائی ہے، آپ کو آج کے دن کے بارے میں بتایا، آج کے ثواب کے بارے میں بتایا، اور اس مہینے کے متعلق بتایا کہ کون سا مہینہ ہے اور یہ تیسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، کس ترتیب میں پڑھنا ہے، کیا تصور ہونا چاہیے، اللہ پاک سے کیا مانگنا ہے، مانگنے کا طریقہ کیا ہوگا، اللہ والوں ہر ایک بات بتائی ہے۔ آپ خود بتائیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی مجھے بولے کہ ہمیں وظیفے کا فائدہ نہیں مل رہا، میں اس کو کیا بولوں؟ اس کو یہی بولوں گا بھائی کہ اپنے اندر غور کرو کہ ایسی کون سی ناراضگی مل گئی ہے کہ رب دے نہیں رہا۔ رب تو کافروں کو نوازتا ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو اس کے پیارے حبیب کے امتی ہیں، آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ بس بات کیا ہے؟ توکل کی، بات کیا ہے؟ اللہ پاک پہ بھروسے کی۔ انشاءاللہ آج انشاءاللہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے، آج اللہ پاک کو آزمانے کے لیے نہیں کہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے آج عبادت کریں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ رب کو راضی کر کے اٹھیں گے۔ آج ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے، انشاءاللہ آج راضی کریں گے، نسلوں کے لیے رزق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا وہاب یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کے متعلق بتا دوں، اگر آپ چاہیں تو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں یا چاہے تو بغیر بسم اللہ کے پڑھ لیں۔ شاید یہ بات میں بتانا بھول گیا تھا، اگر میں نے بتا دی ہو تو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میری عادت ہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنے کی، کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے پڑھنے میں، مجھے مزہ آتا ہے، مجھے لطف آتا ہے۔ اگر آپ کو بھی لطف آئے تو آپ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یقین کریں یہ وظیفہ آپ لوگ تو 4-5 منٹ میں پڑھ لیں گے، لیکن مجھے نا 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں آرام سے پڑھتا ہوں، میں مزے لے کے کرتا ہوں، میں اس طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے گویا میں اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں۔ میں اس طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، یقین کریں 100% گارنٹی کے ساتھ فائدہ ہو کر رہے گا۔ اول آخر آپ لوگوں نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، 11 بار پڑھیں، 7 بار یا 5 بار، کم سے کم 3 بار تو دیکھیں پڑھیں، 3 سے کم نہیں پڑھیے گا، خدا کا واسطہ 3 بار تو اول آخر پڑھیں۔ کون سے ہماری اتنی بڑی بڑی بزنس میٹنگز ہوتی ہیں جو ہم لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں کام ہے، یعنی رب کے لیے کہا، رب کے لیے وقت نہیں ہے، باقی سب کے لیے وقت ہے۔ تو سوچے جو بندہ رب کو وقت نہیں دیتا تو پھر رب بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، رب بھی اس کو پھر اس کے خواب غفلت سے نہیں جگاتا۔ کوشش ہمیں کرنی ہے، انشاءاللہ وہ رب تو نوازنے کے لیے تیار ہے، وہ رب ضرور دے گا، بس آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اس طریقے سے مانگنا ہے جیسے مانگنے کا حق بنتا ہے۔ اللہ والوں اس کے بعد دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، 12 میں سمجھاتا ہوں، دعا اچھے انداز میں مانگے، اور جو صدقہ کر سکتے ہیں بے شک ایک انڈے کا صدقہ کر دیں، صدقہ ضروری ہے، 1 مٹھی چینی چاول کوئی بھی سفید چیز کا صدقہ کر دیں، میٹھی چیز کا صدقہ کر لیں، یا 100-50 جو بھی آپ کے پاس ہے اپنے سر کے اوپر سے گھما کے آپ بس کسی فقیر کو دے دیں۔ صدقہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں جس طریقے سے پانی آگ کو بجھاتی ہے، اللہ پاک اس طریقے سے آپ کے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔
تو آج ماہ رجب کی 16 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے سے انشاءاللہ پڑھیں گے. انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گا, آپ بھی پڑھیں گے. اللہ پاک میرا سننا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.